बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, 17 जुलाई को पंजाब के 14 अजला के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाब होना है, जिसमें सिर्फ एक रोज़ बाकी रह गया है। अब ये ज़िमनी इंतखाबात खासी अहमियत का सियासी अहमियत हासिल कर चुके हैं, क्योंकि एक तो कहा जा रहा है कि पंजाब की वज़ारत आला का फ़ैसला होगा, दूसरा ये होगा कि मकबूलियत किस जमात की ज़्यादा है, ये भी इन ज़िमनी इंतखाबात से वाज़े हो जाएगी। तीसरी बात कही जा रही है कि आंदा आने वाले आम इंतखाबात की समत का तयन भी हो जाएगा। क्या ऐसा ही है? इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। हबीब साहब, आप क्या समझते हैं, अब कौन सी जमात है जिसका पलड़ा ज़्यादा भारी है? और 2018 के अगर हम बात करें इंतखाबात की, तो उससे इस बार के जो नताइज हैं वो कितने मुख्तलिफ हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो वो पैमाना देख लीजिए कि जिस पे हमने नापना है कि कोई जमात ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। अगर हम इन सीटों का जायज़ा लें तो इसमें से 10 सीटें ऐसी थी जिस पे 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने फतह हासिल की थी। तो गोया अगर पीटीआई 10 नशिस्तें हासिल कर लेती है तो आप ये सेफली कह सकते हैं कि पीटीआई 2018 की सतह पर खड़ी है। ठीक है। और अगर नून लीग ने चूंकि ये 20 की 20 नशिस्तें हारी हुई हैं, तो नून लीग अगर कोई एक नशिस्त भी हासिल कर लेती है तो आप कहेंगे कि नून लीग को तो मुनाफा हो गया। सही। ठीक है। 2 मिल जाए, 3 मिल जाए तो नून लीग का तो मुनाफा ही मुनाफा है, क्योंकि उसने तो कुछ नहीं हारा हुआ, उसने तो पहले से हारी हुई नशिस्तें थी उसकी। बिल्कुल। अच्छा, एक है ये पहलू। दूसरा इसका पहलू है कि दोनों के लिए अब चूंकि इन नशिस्तों के इंतखाब से पंजाब की हुकूमत की बका जुड़ी हुई है। बिल्कुल। अब अगर कम अज़ कम आज के अगर 2 लोग, फैसल न्याजी का इस्तीफ़ा भी समझ लीजिए कि हो गया, और उसके बाद फिर एक और भावल नगर वाली जो नशिस्त है उसका मामला भी सामने आ गया। अब अगर 2 निकाल लें तो पहले चाहिए थे 9 लोग पीएमएलएन को अपने हुकूमत बरकरार रखने के लिए, तो अब चाहिए 11 लोग। अब गोया 20 में से 11 नशिस्तें नून लीग अगर जीत लेती है तो उसकी हुकूमत भी बन जाती है और उसको बहुत बड़ा एज भी मिल जाता है कि उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2018 की मकबूलियत से नीचे कर दिया। सही। तो लिहाजा एक पैमाना ये है। दूसरा इसका पैमाना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 13 नशिस्तें चाहिए अपनी हुकूमत बनाने के लिए। पंजाब में अपनी हुकूमत बनाने के लिए अगर 10 वो नशिस्तें अपनी जीती हुई हासिल कर लेती हैं और 3 वो भी हासिल कर लेती है जो उसने हारी हुई थी दरअसल, तो इसका मतलब यह है कि फिर वो पंजाब में उसकी हुकूमत बन जाएगी, तो पॉलिटिकल सिनेरियो मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाएगा। तो लिहाजा एक तो है ये सूरत हाल कि पीएमएलएन को अगर एक भी मिले तो उसका मुनाफा है, और पीटीआई को अगर 3 मिले तो उसका मुनाफा है। 10 तो उसकी अपनी थी ही थी। तो अब अगर हम इसको यानी अब आप जाहिर है आप पूछ रही हैं कि क्या रिजल्ट आने वाला है, नतीजा आने आप एक्सपर्ट हैं इलेक्शन सर्वे के, तो आपको बड़ा आइडिया होगा कि किस हल्के में क्या सूरत देखिए, हाल बन बात रही यह है कि जो इस वक्त लाहौर में, और हम बात करें और बाहर की बात करें, तो पीएमएलएन की पूरी कोशिश ये है कि लाहौर को रिकवर करे। अच्छा। ठीक है। लाहौर में 4 नशिस्तें ही जीते। इसी के लिए इसने ख्वाजा सलमान रफीक साहब को मुस्तफ़ी करवाया सूबाई वजारत से, और अयाज सादिक साहब को मैदान में उतारा वफाकी वजारत से निकाल के कि आप जाएं और जाके लाहौर में कैंपेन चलाएं। तो लिहाजा आप 2 वज़रा को निकाल रहे हैं, तो अब आपके बारे में आप इसके बारे में अंदाज़ा कर सकती हैं कि स्टेक्स कितने हाई हैं लाहौर की हद तक। ठीक है। दोनों जमातों की। देखिए, लाहौर पीएमएलएन को अगर ऑप्शन दी जाए ना कि पीएमएलएन आप ये पंजाब की हुकूमत ले लें और लाहौर की और शेखुपुरा की नशिस्तें ले लें, ठीक है, तो पीएमएलएन कहेगी अच्छा हुकूमत अपने पास रखें, ये 5 नशिस्तें हमें दे दें। ठीक है। उसकी वजह यह है कि सेंट्रल पंजाब के भी दिल में, यानी आप लाहौर में देखिए और फिर शेखुपुरा की सीट देखिए कि ये तो तकरीबन आप समझे एक ही जगह की है ना। तो इनमें से अब ये बनती हैं 4 नशिस्तें। ठीक है। मुझे अगर गैर मामूली कोई तब्दीली नहीं आ जाती तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेखुपुरा में भी कंफर्टेबल है। अच्छा। और लाहौर की 3 नशिस्तों पर भी कंफर्टेबल है तहरीक इंसाफ जी। अच्छा। तो ये है एक, यानी एक किस्म का आप यूँ कहिए कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून को यहाँ पे स्ट्रेटजी जो है वो उसकी अभी तक वर्क करती हुई नजर नहीं आ रही।
صحیح. تو یہ ہے, یہ میرا خیال ہے کہ نون لیگ کو حکومت نہ ملنے سے بڑی سزا ہوگی. یعنی فرض کریں کہ نون لیگ 9 نشستیں 11 نشستیں کہیں اور سے لے آئے اور یہ 5 ہار جائے تو نون لیگ کا بڑا نقصان ہوگا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ نقصان تو ہو چکا. اچھا ابھی تک لیکن لوگوں کے دل بدلتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں بہت سارے, دیکھیے جب فصل اگ رہی ہو تو محکمہ زراعت فصل کا بڑا دھیان کرتا ہے. تو اسی طرح جب الیکشن ہو رہا ہو تو بہت سارے محکمے جو ہیں وہ بڑا دھیان کرتے ہیں. تو الیکشن کمیشن اب سب کے نام سب جو جس کو بھی سب ہر بندے کو ہر سرکاری ملازم ایکچولی بڑا دھیان کرتا ہے. مجھے ساتھ صاحب کے پاس بھی جانے, بس یہ بتا دیں ان 5 نشستوں کے علاوہ کچھ ایسی صورتحال بھی بن سکتی ہے کہ کوئی جماعت اتنا پلڑا اس کا بھاری ہو جائے کہ وہ اپنی حکومت بنا لے, چاہے وہ وہی جماعت کیوں نہ ہو جو یہ 5 سیٹیں بھی. دیکھیے ظاہر ہے ان 2 میں سے ہی کوئی بنائے گا, اور زیادہ امکانات اس بات کے ہیں جو یہ ان 5 میں سے 4 نشستیں جیتے گا شاید حکومت بھی اسی کی ہو. صحیح. سعد صاحب آپ کی جانب باتیں, آپ کیا سمجھتے ہیں دونوں جماعتیں اپنی بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں اترنے والی ہیں؟ ایک روز بعد 17 جولائی کو تحریک انصاف نون لیگ دونوں ہی اپنی اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں, کیا صورتحال بنتی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں حبیب صاحب کی بات سے خاص طور پہ جو ان کی آن گراؤنڈ پالیٹکس کی بات ہے, حبیب صاحب کے سروس بھی بڑے مشہور ہیں, میں ان سے زیادہ ڈسیگری نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایک مختلف سمت کی تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ بائی الیکشن, اس کو پاکستان مسلم لیگ نون اس طرح پوز کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس بائی الیکشن سے پتہ چل جائے گا کہ پاپولر پارٹی پنجاب میں کون سی ہے. تو میں یہ بصد احترام گزارش کرتا چلوں کہ اگر یہ سیٹیں رانا ثناء اللہ صاحب, اور کیونکہ حبیب صاحب نے محکمہ زراعت کی اور فصلوں کی اگزامپل دی تو میں اس کو ہی آگے بڑھاتا ہوں. اگر رانا ثناء اللہ صاحب اور جی تو میں نے کہا کہ اگر رانا ثناء اللہ صاحب اور محکمہ زراعت فصلوں کا اس طرح کیا دھیان رکھیں کہ وہ انشور کریں کہ ان فصلوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا اور کسی طرح سے 18 سیٹیں جتا دیں حکومت وقت کو, یا 18 سیٹیں حکومت وقت جیت جائے, تو کسی کا پاکستان کے اندر اس بات کے اوپر یقین نہیں ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نون 20 میں سے 18 سیٹوں کے اوپر واقعی مقبول تھی. کیونکہ وہ تمام سرویز بھی ہم نے دیکھ لیے جو انڈیپینڈنٹلی کیے گئے ہیں, عمران خان صاحب کے جلسے بھی دیکھ لیے, سوشل میڈیا بھی دیکھ لیا, دیگر چیزیں بھی دیکھ لیں. پاکستان تحریک انصاف اس وقت بظاہراً لگتا یہ ہے کہ پاکستان کے ملک کی سب سے بڑی سب سے پاپولر پارٹی ہے, اور عمران خان صاحب کو حکومت سے نکلنے کے بعد جو پی ٹی آئی کے اوپر کلک لگا ہوا تھا مہنگائی کا, بیڈ گورننس کا, ہم نے اس پروگرام سے بار بار, اور حبیب صاحب نے اس میں بڑا کردار ادا کیا کہ ہم نے جو بات کی کہ بھئی آپ کی گورننس سٹینڈرڈز ٹھیک نہیں ہیں, آپ ایک نالائق حکومت ہیں, اس بات کو جو تسلیم کر لیا گیا تھا معاشرے کے اندر, وہ ہم نے ایک ویو الٹی ہوتے نظر آئی ہمیں, اور ہم نے دیکھا کہ اب مس مینجمنٹ اور انکمپٹنسی کے اور مہنگائی کے اور دیگر تمام چیزوں کے الزامات نون لیگ پہ ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پہلے سے زیادہ پاپولر نظر آتی ہے. لیکن یہ پاپولیرٹی کیا الیکشن ڈے پہ ریاست کی جو ایک مشینری جو الیکشن کے دن پہ کام کر رہی ہوتی ہے, جس میں چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں تو عمران خان صاحب آلریڈی بہت کچھ کہہ چکے ہیں, کیا یہ ایکچولی ووٹس میں ٹرانسلیٹ ہوگی نہیں ہوگی تو اس کے بارے میں تو کل ہی پتہ چلے گا, اس کے بارے میں تو سنڈے کو ہی پتہ چلے گا. لیکن اس بات کو ہم اس بات کو اگنور نہیں کر سکتے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی پہلے سے بڑی ہے. اب جو آگے کی اس کے اندر بات ہے کہ اگر میں گزارش جو کرنا چاہتا ہوں, اور اگر الیکشن کمیشن اور دیگر لوگ خاص طور پہ حکومت وقت رانا ثناء اللہ صاحب اگر سن رہے ہیں, تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کیجئے گا, اگر آپ الیکشن کسی طریقے سے جس طرح آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم 18, 19, 20 سیٹیں جیتیں گے, رانا ثناء اللہ صاحب کا دعویٰ ہے کہ ہم ساری سیٹیں جیت جائیں گے, ملک احمد صاحب یہ کہہ چکے ہیں ہم ساری سیٹیں جیت جائیں گے, اگر آپ پرسوں شام کو قوم کے سامنے رزلٹ یہ آیا کہ 20 کی 20 سیٹیں نون لیگ جیت گئی ہے یا 18 سیٹیں نون لیگ جیت گئی ہے, تو آپ ایک سیاسی طور پہ جشن تو منائیں گے, لیکن اس کا ایک بیک لیش ہوگا, کیونکہ کسی کو اس وقت پاکستان میں یقین نہیں کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو 20 میں سے 18, 19, 17, 16 سیٹیں نون لیگ جیت جائے گی. اس کی 2 وجوہات ہیں, ایک عمران خان صاحب کی بڑھتی پاپولیرٹی جس کو کہ اب ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, اور دوسرا کہ یہ سیٹیں تو وہ سیٹیں ہیں نا جو کہ پہلے بھی تحریک انصاف کے ساتھ تھیں,
بالکل. इनमें से जिस तरह अभी हबीब साहब ने कहा 10-11 सीटें तो वो हैं जहां पे तहरीक इंसाफ पहले भी 2018 के इलेक्शन में भी पॉपुलर थी. तो उसके बाद जब से तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, अगर उसके बाद भी वो 20 में से 18 सीटें हार जाए और राना सनाउल्लाह साहब एक अनाउंसमेंट कर दें कि हमने स्वीप कर दिया पंजाब, तो ये शायद इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर तो कुछ हेल्प करे, लेकिन इसकी वजह से अवाम में शायद मजीद शिद्दत आए. तो मेहरबानी करके ये ना कीजिएगा, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए. अच्छा साद साहब, आप इस बात से भी इत्तफाक करते हैं कि इस बार का जो भी नतीजा आएगा, जो भी जमात जीतेगी, उससे ये वाज़ेह हो जाएगा कि आगे आने वाले इंतखाबात की समत क्या होगी, मतलब कौन सी जमात तब भी उसके चांसेस ज्यादा होंगे जीतने के? जी बिल्कुल. देखिए मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये इलेक्शन जीत गई या उनकी गवर्नमेंट कायम रही तो इलेक्शन, जनरल इलेक्शन 2023 में होंगे. मैं इस बात से एग्री नहीं करता. और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रह भी गई, अगर मैं एक सेकंड में गुजारिश करूं कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम भी रही, हमजा शहबाज की हुकूमत अभी, तो भी जो इमरान खान साहब का प्रेशर है वो इसी तरह बरकरार रहेगा और इलेक्शन फिर भी जल्दी हो सकते हैं. अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत गई और उनकी हुकूमत बन गई, फिर तो हम अगले 3 महीने में इलेक्शंस देख रहे हैं, क्योंकि जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चीफ मिनिस्टर ओथ लेगा वो उसी दिन 1 घंटे बाद वो असेंबली डिसॉल्व कर देगा पंजाब की, साथ ही साथ केपी की असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी. और अगर पंजाब और केपी 2 असेंबली डिसॉल्व हो गई तो जनरल इलेक्शन के अलावा कोई तरीका पाकिस्तान के अंदर बच नहीं जाएगा. ठीक हो गया, आपको ऐसा लगता है? हबीब साहब, नून लीग एक तो अपनी इलेक्शन मुहिम चला रही है बड़े जोरों शोर से, लेकिन अभी हालिया जो पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है, आप समझते हैं कि वो फैसला जो है वो सियासी फैसला किया है नून लीग ने, और ज़िमनी इंतखाब का उससे कितना ताल्लुक है, कितना असरअंदाज हो सकता है ये फैसला ज़िमनी इंतखाब पर? दूसरा, ये अदालती फैसला जो आया वो तहरीक इंसाफ के बयानिए को कितना हर्ट कर सकता है? देखिए, जहाँ तक तेल की कीमतें हैं ना, तो तेल की कीमतों के बारे में ये समझ लेना चाहिए कि बढ़ाई क्या नून लीग ने थी? भाई सिंपल इंटरनेशनल प्राइसेस थी, बढ़ रही थी. अच्छा, और अब क्या कम नून लीग ने की हैं? ऐसा नहीं है भाई, इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे आई हैं तो कम हो गई हैं. देखिए, ये मामला उस तरह का नहीं है, तो इसको तो उसके साथ जोड़ना नहीं चाहिए. अब तो गली मोहल्ले में बच्चे, बड़े बूढ़े सब जानते हैं कि जनाब इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ेंगी और कम होंगी तो उनके क्या असरात पाकिस्तान की मंडी पे आएंगे. सही. जहाँ तक अदालती फैसला है, इस पे तो साथ साथ भी तबसरा करेंगे, लेकिन मैं आपके सामने वाक़यात की एक तरतीब रखना चाहता हूँ. वाक़यात की तरतीब इस तरह है कि बिलखुसूस, चलिए इसको ज़रा शुरू कर लेते हैं. तरतीब तो पहले से भी चल रही है, लेकिन हम रिसेंटली अप्रैल से शुरू करते हैं. अप्रैल में क्या होता है? अप्रैल में कुछ लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ जाते हैं पीटीआई से टूट के, और उनकी तादाद है 25. 20 में से इलेक्शन हो रहा है. 5 ऐसे हैं जो दरअसल रिजर्व सीट पे थे. उन रिजर्व सीट वाले जब वो डिफेक्शन क्लॉज के तहत चले गए तो उनकी जगह पीटीआई के नए लोग आ जाने चाहिए थे. लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक ख़ास अंदाज़े फ़िक्र अपनाते हुए वो रास्ता इख्तियार किया जो ना कानून के ताबे था, ना मंतक में से निकलता था, ना कोई पगडंडी ऐसी थी कि जो इस सीधी शाहराह से, कानून की शाहराह से निकल के किसी जंगल से होती हुई मंजिल तक पहुंचती. कुछ भी नहीं था. सही. लेकिन उसने एक इलेक्शन, कानून ने अपना रास्ता नहीं बनाया, इलेक्शन कमीशन ने अपना रास्ता बनाया और 5 लोगों को के बारे में फतवा सादिर फरमा दिया कि जनाब पहले इलेक्शन होगा 17 जुलाई को, उसके बाद हम इनको देखेंगे कि इनमें कौन कितने किसके हिस्से में आते हैं. तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने अपनी जानिबदारी वाज़े कर दी. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये मामला अदालत में जाता है और वहाँ पे बात ख़त्म होती है. इसी दौरान जब ये हुकूमत ख़त्म होती है, फिर पता चलता है कि जनाब वो जी हमने फैसला महफूज भी कर लिया है. वो कौन से केस का जी? फॉरेन फंडिंग केस का. ऐसा ही है ना जी? अच्छा जी, वो भी महफूज कर ले. अच्छा जी, बिस्मिल्लाह, आप महफूज करें. उसके बाद वाक़यात पे दर पे ऐसे होते हैं, कुछ स्कैंडल्स निकाले जाते हैं हुकूमती सतह पे. वज़रा आके बता रहे होते हैं कि हम गिरफ्तार कर लेंगे, हम पकड़ लेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और फिर आर्टिकल 6 की बात शुरू हो जाती है. ठीक है, अब ये बताएं कि ये जो सिलसिला वाक़यात है, ये जो सिलसिला हवादिस है, ये एक ही पार्टी के खिलाफ क्यों चल रहा है? ठीक है ना. इसका मतलब ये है कि इसमें खाली सियासत तो नहीं हो रही, वाक़यात की तरतीब तो कुछ और बता रही है. तो लिहाजा ऐसे वाक़यात के किरदारों को खुद अपने गिरेबान में मुंह डालना चाहिए. ठीक है, वो जिसमें जैसे हमारे शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि अपनी मंजी थले डांग फेर लो. सही. तो ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो तासुर है
لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ وہ کوئی غلط تاثر اخذ کر رہے ہوں. لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت جہاں جہاں الیکشن ہو رہا ہے وہاں SHO کیا کر رہا ہے, وہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر کی ذمہ داری کیا لگائی گئی ہے, وہاں تحصیلدار پٹواری کیا کوششیں کر رہے ہیں, سب کو پتہ ہے, سب چیزیں جانتے ہیں. ٹھیک ہے, تو الیکشن کو اس طرح جیتنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ جس طرح الیکشن میں بظاہر نتائج تو آپ کے حق میں ہو لیکن عوام کے دلوں سے آپ اتر چکے ہوں. تو عمران خان کے بیانیے کو عدالتی فیصلہ جو ہے حبیب صاحب کتنا متاثر کرے گا؟ بھٹو کی پھانسی کی سزا ہو گئی, بھٹو کو جھولے پہ پھانسی پہ جھول گئے. بھٹو کو قاتل مانتی ہیں آپ؟ کوئی بھی نہیں مانتا. تھینک یو ویری مچ. ساتھ صاحب آپ کی جانب آئیں گے. ایک بات یہ, جیسا کہ حبیب صاحب نے کہا کہ یہ جو پیٹرول کی پرائسز نون لیگ نے کم کی ہیں, یہ انٹرنیشنلی کم ہو رہی ہیں, تو نون لیگ نے بھی کر دیا. کیا اس کا کوئی اثر ہو سکتا ہے ضمنی الیکشن پر؟ پھر عدالتی فیصلے کو ہم پروگرام میں آگے چل کر تفصیلاً ڈسکس کریں گے, لیکن بس یہ بتا دیجیے گا کہ وہ عمران خان کا یہ جو بیانیہ ہے سازش کا, اسے کس طرح سے اس پر اثر انداز ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ عدالتی فیصلہ اس کے اوپر اثر انداز ہوگا. پیٹرول کی پرائسز کے اوپر تو حبیب صاحب نے بات کر دی. میں ذرا عدالتی فیصلے پہ 1 منٹ آپ کا لوں گا اور ہم اس پہ تفصیلاً ضرور بات کریں گے پروگرام میں بعد میں. میں گزارش کروں کہ جتنے لوگ, اور خاص طور پہ سب سے زیادہ دکھ, اس میں کیا دکھ تو کہ خیر نہیں کہنا چاہیے, رانا ثناء اللہ صاحب سے ہے, جو کہ بظاہراً ایک وکیل بھی ہیں, وزیر قانون رہے ہیں پنجاب کے, اور دیگر حکومتی وزراء جو کہ اس فیصلے کی مد میں آ کے آرٹیکل 6 اور دیگر باتیں کر رہے ہیں, وہ مہربانی کر کے, انگریزی میں ہے شاید تھوڑا مشکل ہو, لیکن اس فیصلے کو پڑھ لیں. جتنے لوگ اس کے اوپر اس طرح کے تبصرے کر رہے ہیں, میں بصد احترام گزارش کروں کہ انہوں نے فیصلے کو پڑھا نہیں ہے. فیصلے کے اندر عدالت عظمیٰ کے سامنے سازش ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی اس کا سوال نہیں تھا. عدالت نے اس کے اوپر اپنی کوئی فائنڈنگ نہیں دی. عدالت نے نہیں کچھ انویسٹیگیٹ کر کے, کچھ حالات کو سامنے نظر رکھتے ہوئے کوئی اپنا حتمی فیصلہ نہیں دیا, کیونکہ یہ تو سوال ہی نہیں تھا عدالت کے سامنے. عدالت کے سامنے جو سوالات تھے وہ تھوڑے سے دیگر تھے, بلکہ عمران خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ جب انویسٹیگیٹ کریں گے تو اس کے اوپر حتمی فیصلہ آئے گا. ابھی کے لیے عدالت نے جو ریاست کا موقف تھا اس کو اپنے فیصلے کے اندر ریفلیکٹ کیا اور کہا کہ بظاہراً لگتا ہے کہ جو آرٹیکل 5 کو استعمال کرتے ہوئے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ڈسمس کیا گیا تھا وہ قانون کی خلاف ورزی تھی, آئین کی خلاف ورزی تھی. اچھا, آئین کی خلاف ورزی کی بیسس کے اوپر یہ جو آرٹیکل 6 کی بات ہو رہی ہے, رانا ثناء اللہ صاحب کو تھوڑا مہربانی کر کے لوگوں کو سچ بتانا چاہیے. آئین کی خلاف ورزی کے اوپر آرٹیکل 6 نہیں لگتا. آئین کہتا ہے کہ کسی شخص کو چوری کرنے کا حق نہیں ہوگا. جب چوری ہوتی ہے تو کیا حکومت کے اوپر آرٹیکل 6 لگ جاتا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے؟ آئین کہتا ہے کہ کسی شخص کو لائف اور لبرٹی سے ڈپرائیو نہیں کیا جائے گا. اگر کوئی شخص دوسرے کو قتل کر دے تو کیا آئین وائلیٹ ہوا؟ بالکل آئین وائلیٹ ہوا, کیونکہ آئین رائٹ ٹو لائف پروٹیکٹ کرتا ہے. کیا اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے؟ تو نہیں. روز مرڈر کے پرچے ہوتے ہیں, ان کے اوپر آرٹیکل 6 تو نہیں لگتا. تو آئین کی وائلیشن کے اوپر, آئین کو وائلیٹ کرنے کے اوپر آرٹیکل 6 نہیں لگ سکتا. آرٹیکل 6 کی زبان یہ کہتی ہے, لینگویج یہ کہتی ہے کہ ایبروگیٹ کیا جائے اگر کانسٹیٹیوشن. عام الفاظ میں میں گزارش کروں کہ ایبروگیشن آف دا کانسٹیٹیوشن کا مطلب ہے کہ آئین کو سسپینڈ کر دیا جائے, یعنی آئین کو ختم کر دیا جائے جیسے مارشل لاء میں کیا جاتا ہے. تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو مہربانی کر کے اپنی سیاسی اینکیں اتار کے قانونی اینکوں سے پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ فیصلہ تو تحریک انصاف کے خلاف ضرور آیا ہے, لیکن اس عدالتی فیصلے پر ہم بریک کے بعد بھی بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ہم اس عدالتی فیصلے پر بات کرتے ہیں. بریک آ رہی ہے, واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. حبیب صاحب, عدالتی فیصلہ کل جو آیا اس پر پاکستان تحریک انصاف سے اس پر تنقید بھی کر رہی ہے, اس فیصلے کو سیاسی بھی قرار دے رہی ہے. عمران خان یا پھر سابق وفاقی وزراء جن میں فواد چودھری بھی شامل ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ غلطیوں سے بھرا ہوا ہے. کیا ایسا ہے کہ اپنے حق میں فیصلہ نہیں آیا تو تنقید کر رہی ہے؟ اس سے پہلے یہی وہ ججز ہیں جنہوں نے ان کے حق میں بہت سے فیصلے دیے ہیں, یہ وجہ ہے یا واقعی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے میں کچھ غلطیاں ہیں؟ عمر باب, ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو فیصلہ ہے اس نے کوئی صورتحال کو بدلنا نہیں تھا. یہ تفصیلی فیصلہ سامنے آیا ہے. فیصلہ تو وہ جو پہلے صادر ہو چکا کہ اسمبلیاں جو توڑی گئی تھیں وہ بحال ہو چکی, سب کچھ ہو چکا, ٹھیک ہے. تو لہٰذا اب یہ تفصیلی فیصلہ ہے. پہلے ہم نے نتائج دیکھے تھے, استقرائی انداز میں اب ہم دلائل دیکھ رہے ہیں. تو اب جب ہم نے دلائل کی طرف رجوع کیا ہے تو دلائل میں ڈیفینیٹلی کئی جگہ کمزوریاں ہیں. مثال کے طور پہ یہ فیصلہ اپنی نوعیت میں کوئی چھوٹا نہیں ہے, کیونکہ جو اقدامات کیے تھے وہ اقدامات کیا تھے, پہلے آپ ذرا ان کی طرف میں یاد دلا دوں آپ کو. وہ اقدامات یہ تھے کہ ایک
منتخب وزیر اعظم نے اسمبلی توڑ کے عوام کے پاس جانے کا فیصلہ کیا تھا. ایسے ہی تھا نا؟ بالکل. اسمبلی توڑ کے جب عوام کے پاس وہ گیا اور اس نے صدر کو ایڈوائس بھیجی تو صدر نے اس کو منظور کر لیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو پرابلم ہے وہ یہ تھا کہ جناب کیا اس وقت منتخب وزیر اعظم تھا, کیا اس کے خلاف پیش ہونے والی جو قرارداد, جو عدم اعتماد کی قرارداد تھی, اس کا سٹیٹس کیا تھا. بیسیکلی یہ فیصلہ ہے نا. پی ٹی آئی کا خیال یہ ہے کہ جب قاسم سوری صاحب نے اس کو کہا کہ یہ چونکہ بیرونی سازش کے تابع آئی ہے اس لیے میں اس کو مسترد کرتا ہوں, تو اس لمحے کے لیے وزیر اعظم اپنے عہدے پر بحال ہو چکے تھے. وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی جو قرارداد تھی وہ مسترد ہو چکی تھی یا وہ قابل عمل نہیں رہی تھی, ووٹنگ کے قابل نہیں رہی تھی, اس لیے انہوں نے اسمبلی توڑی تو درست کیا. یہ ایک استدلال ہے. صحیح. دوسرا استدلال ہے نہیں جی ان کے خلاف چونکہ تحریک عدم اعتماد تھی اس لیے وہ ایسا نہیں کر سکتے. تو یہ جو الیکٹریٹ کے پاس جانے کا فیصلہ, یہ جو فیصلہ ہے نا, بیسیکلی اس میں استدلال یہ ہونا چاہیے تھا, دلائل یہ ہونے چاہیے تھے کہ ہم نے عوام کے پاس جانے کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کیوں دیا. بیسیکلی دلائل کی ترتیب یہ ہونی چاہیے تھی. لیکن اس میں انہوں نے خالصتاً ہمارے جو منصف ہیں بلکہ منصفان عظیم ہی کہا جائے گا عدالت عالیہ کی, سپریم کورٹ کو, تو اب جو منصفان عالی نے بلکہ جو انہوں نے جو فیصلہ جاری کیا ہے, جو اپنا تفصیلی فیصلے میں جو استدلال دیا ہے, وہ دراصل اس صورتحال کا نہیں دیا. ٹھیک ہے. حالانکہ یہ بھی حصہ تھی مجموعی طور پہ سیاسی صورتحال کا. انہوں نے فیکٹس بیان کیے ہیں کہ, اور انہوں نے فیکٹس وہاں سے شروع کیے ہیں جہاں سے تحریک عدم اعتماد پیش کی جاتی ہے. حالانکہ فیکٹس کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جب قاسم سوری نے اس کو مسترد کیا تھا تحریک عدم اعتماد کو. تو لہٰذا استدلال میں یہ ایک جوہری خرابی نظر آتی ہے. ہو سکتا ہے یہ قانون دان سعد رسول جیسے لائق لوگ ہیں وہ زیادہ اچھی طرح اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. دوسری بات جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس میں وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 6 کا ذکر اور آئین کی سبورژن کا ذکر, آئین کو پامال کرنے کا ذکر اس فیصلے میں کیسے آ گیا ہے. مطلب کیا کسی نے واقعی آئین کو پامال کرنے کی کوشش کی تھی؟ کیا کوئی ایسا کر سکتا تھا؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس فیصلے کو پڑھنے کے بعد. اور تیسری بات مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ خط جو ریکارڈ کا حصہ نہیں تھا اس کے اوپر عدالت نے تو کہا تھا ہم اس پہ کوئی حکم نہیں دے رہے. ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ساتھ کچھ ایسے فقرے ہیں جو ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں کہ عدالت کی رائے اس خط کے بارے میں کچھ نہ کچھ بنی ہے. تو لہٰذا ایسا خط جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکم نہیں دے رہے وہ ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے, لیکن آراء پر مشتمل فقرے اگر فیصلے کا حصہ ہیں تو پھر ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تکلیف سب کو ہوگی. اچھا حبیب صاحب, اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو بہت افسوس ہوا ہے, لیکن جو بات فواد چودھری صاحب کر رہے ہیں وہ ان کا ریئیکشن درست ہے؟ میں اس معاملے پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. وہ سیاستدان ہیں, سیاستدان کے لیے بہت ساری رعایتیں ہوتی ہیں, صحافیوں کے لیے نہیں. صحیح. سعد صاحب آپ کی جانب آئیں گے. تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ اس فیصلے میں بہت اور ہاں وکیلوں کے لیے بھی بہت ساری رعایتیں ہوتی ہیں. صحیح. تو سعد صاحب آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ اس فیصلے میں کہاں کہاں خامی رہ گئی, اور تحریک انصاف عدالت نے جو بات کی آرٹیکل 95 کی خلاف ورزی کی گئی اسپیکر کی جانب سے, پھر آرٹیکل 5 کے بارے میں تو آپ بریک پر جانے سے پہلے بتا ہی رہے تھے. دیکھیے میں بصد احترام گزارش کروں کہ عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہے. ایک پرنسپل ہوتا ہے کہ جو فائنل کورٹ ہے سپریم کورٹ, وہ اس وجہ سے فائنل نہیں ہوتی کہ اس کے فیصلوں کے اندر کوئی غلطی نہیں ہوتی. وہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ ان میں کوئی غلطی نہیں کیونکہ وہ فائنل ہیں. دے آر ناٹ انفیلیبل, دے آر ناٹ فائنل بیکاز دے آر انفیلیبل, دے آر انفیلیبل بیکاز دے آر فائنل. ایک قانون کا ڈھانچہ. گزارش یہ ہے کہ دو باتیں یا تین باتیں ہم بطور شہری پاکستان کے ایک عدالت کے تحریری فیصلے کے اوپر سوال بھی کر سکتے ہیں, ہم اس کے استدلال سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں, اور ہم اس پہ سوالات بھی اٹھا سکتے ہیں. ہماری انسٹیٹیوشن ہے, آئین پاکستان آرٹیکل 19 میں ہمیں یہ فریڈم دیتا ہے کہ ہم
اس کے اوپر پراپرلی تنقید بھی کریں ریٹن ججمنٹس پہ. تو عمران خان صاحب اور دیگر لوگ اس فیصلے کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں, ہم سب کر سکتے ہیں کہ جب آپ نے خط کو آپ نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا, اس کے محرکین سے بات نہیں کی, تو آپ کو اس کی ویلیڈیٹی کا کیسے پتہ چلا کہ یہ ویلڈ ہے نہیں ویلڈ, اس پہ کنسپریسی تھی نہیں تھی. ان چیزوں کے اوپر بات ہو سکتی ہے اور ریویو کے اندر پی ٹی آئی کرے گی بھی بات. لیکن اس فیصلے کے اندر جو کہ ریزنز ہیں اس اوریجنل فیصلے کا جس کے تحت عمران خان صاحب کی ڈیزالوڈ اسمبلی کو واپس ریسٹور کر کے شہباز شریف صاحب جس میں وزیر اعظم بنے, جی, اس فیصلے کو اگر تفصیلی طور پہ پڑھ لیا جائے تو اس کے اندر سے آرٹیکل 6 کی کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. اور رانا ثناء اللہ صاحب جیسے لوگوں کو جو کہ قانون سے آشنا ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے. گزارش یہ ہے کہ آرٹیکل 6 جس کے اوپر اتنی زیادہ بات ہوتی ہے, میں ذرا اس کی آپ کی اجازت سے عوام کے سننے والوں کے لیے اس کی لینگویج پڑھ دیتا ہوں. آرٹیکل 6 یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل 6 یہ کہتا ہے, جی ایک سیکنڈ آپ کی اجازت سے, آرٹیکل 6 یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص any person who abrogates or subverts or suspends or holds in abeyance the constitution, یعنی کہ آئین پاکستان کو پوری طرح یا پامال کر دیا جائے یا ختم کر دیا جائے یا سسپینڈ کر دیا جائے تو پھر آرٹیکل 6 کی کارروائی ہو سکتی ہے. وائلیشن آف جو ایک میئر وائلیشن ہے آئین پاکستان کی, اس پہ آرٹیکل 6 کی کارروائی نہیں ہوتی. اور اس پہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. سعد آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آرٹیکل 6, یہ جو آرٹیکل 6 کا ذکر اسی فیصلے سے تو نکل رہا ہے نا. جی بالکل, لیکن اس فیصلے کے اندر اس طرح کی بات نہیں ہے یا اس فیصلے کو اس طرح نہیں پڑھا جا سکتا کہ کیونکہ قاسم سوری صاحب نے جو آرٹیکل 5 کی انٹرپریٹیشن کر کے میٹر کو ڈسمس کیا اس لیے آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. فیصلہ صرف یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل 5 کے اندر لائلٹی ٹو دی کانسٹیٹیوشن کی بات ہوئی ہے جس کی جو ریکارڈز ہے وہ آرٹیکل 6 کے اندر گیون ہے, لیکن فیصلہ آرٹیکل 6 کی طرف کارروائی کرنے کا کوئی حکم نہیں دیتا. گزارش یہ ہے کہ آئین جو اضافی نوٹ کا ذکر ہے اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ سوری حبیب صاحب آپ کی آواز نہیں آئی. اضافی نوٹ کی حبیب صاحب بات کر رہے ہیں کہ اسے آپ کس طرح سے ایکسپلین کریں گے؟ آپ بات کر لیں پھر پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. جی دیکھیے, دو مختلف اضافی نوٹس تو ججمنٹ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے ایکچول فیصلے سے سپریم کورٹ کے میجورٹی فیصلے سے ایگری کرتے ہوئے اپنے ریزنز دیے. تو جو سپریم کورٹ کا میجورٹی فیصلہ ہے وہ اور اس کی ریزننگ جو ہے وہ سب کے اوپر بائنڈنگ ہے. جو اضافی نوٹ والے فیصلے ہیں وہ کنکلوژن تو وہی نکالتے ہیں لیکن اپنی ریزنز کو ڈسٹنگوش کرتے ہیں. میں تھوڑی سی گزارش کروں اس پرنسپل کو سمجھانے کے لیے, اس پرنسپل کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کے لیے کہ فار ایگزامپل ہمارے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 253 کے اندر کہ تمام سرکاری زبان جو ہے وہ اردو ہوگی اور تمام چیزیں جو ہیں وہ اردو میں تحریر کی جائیں گی. جب حکومت وقت, یہ والی حکومت وقت بھی جب انگریزی کے اندر نوٹیفیکیشن پاس کرتی ہے تو وہ آئین کی اس شک کو وائلیٹ کرتی ہے. لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ آرٹیکل 6 کی کارروائی ہوگی؟ آرٹیکل 140A جو لوکل گورنمنٹ کو انٹروڈیوس کرتا ہے وہ مینڈیٹری بناتا ہے, لازم بناتا ہے کہ ہر صوبہ اپنی لوکل گورنمنٹ کا قانون پاس کرے گا اور افیکٹو لوکل گورنمنٹس بنائے گا. کیونکہ آج کے لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ابھی تک فعال نہیں ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ کیونکہ آرٹیکل 140A وائلیٹ ہوا تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے تمام صوبائی حکومتوں کے اوپر اور ان کے وزیر اعلیٰ کے اوپر؟ دیکھیے, آئین کو وائلیٹ کرنے سے آرٹیکل 6 نہیں لگتا. آئین کو سبورٹ کرنے سے یعنی آئین کو پامال کر دینے سے, ختم کر دینے سے, سسپینڈ کر دینے سے, جو کہ کسی بھی آمریت کے اندر ہوتا ہے, صرف اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے. تو آرٹیکل 6 کی کارروائی سیاسی طور کے اوپر تو رانا ثناء اللہ صاحب اور دیگر لوگ اس کے اوپر ایک نیریٹو بنا سکتے ہیں لیکن قانون میں اس کا کوئی ادراک نہیں ہوتا میرے خیال میں. صاحب عدالت نے آرٹیکل 95 کی بھی تو بات کی ہے کہ اسپیکر نے اس کی بھی خلاف ورزی کی. دیکھیے, عدالت کا فیصلہ جو ہے آپ کو ہولسٹکلی اگر پڑھیں, آرٹیکل 95 کی بھی بات ہے, 90 سب کلاس 4 کی بھی بات ہے, آرٹیکل 5 کی بھی بات ہے. عدالت کا بیسیکلی کہنا یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کے جو اختیارات ہیں یا اسپیکر کے جو اختیارات ہیں اس کے اندر جب ایک دفعہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کر دی جائے تو اسپیکر کے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں کہ وہ کسی اور بیسس کے اوپر اس کو ڈسمس کر دے اور کہے کہ ہم اس کے اوپر ووٹنگ نہیں کروائیں گے. پاکستان تحریک انصاف کا اور ان کے وکلاء حضرات کا یہ استدلال تھا, یہ گزارشات تھیں عدالت کے سامنے
کہ جب اسپیکر نے اور ڈپٹی اسپیکر نے مراسلے کو دیکھ کے یہ اپنے اندر ایک فیصلہ کر لیا یا دیکھ لیا کہ یہ ایک موٹیویٹڈ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، تو اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر اس کو ڈسمس کر سکتے ہیں اور ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کے اس فیصلے کو عدالتی کارروائی سے استثناء حاصل ہے آرٹیکل 66 67 کے نیچے۔ اب عدالت عظمیٰ اس بات سے ڈس ایگری کر سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے کہ نہیں، جب ایک دفعہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش ہو جائے تو آپ نے لازم اس کے اوپر ووٹ کروانا ہے، آپ کسی پری ٹیکسٹ پہ اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی وجہ سے بیرون ملک سے موٹیویٹڈ ہے یا کوئی سازش ہے۔ اگر یہ والی بات تسلیم کر لی جائے، عدالت کی یہ بات درست ہے کہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کسی اور وجہ سے آپ اس کو ڈسمس کر سکتے ہیں، تو پاکستان کے اندر کبھی بھی کسی کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ لایا جا سکے گا، نہ پاس کیا جا سکے گا۔ اگر آج حمزہ شہباز شریف صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش ہو جائے اور ڈپٹی اسپیکر صاحب پنجاب کے کہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی اور ایکسٹرنل کنسیڈریشن کی وجہ سے آیا ہے، اور وہ ہر دفعہ ڈسمس کر دیں، تو ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ کبھی بھی ووٹنگ عدالتی فیصلے کو صاحب آپ نے تفصیل سے واضح کر دیا کہ عدالتی فیصلے میں کیا بات کی گئی ہے، جس کا اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر ہوتا ہے، تو ہر ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ پہلے ہی ڈسمس ہو جائے گا، اس پہ ووٹنگ نہیں ہوگی۔ یہ بات عدالت کی درست ہے۔ قانونی طور پہ کیا عدالت کو اس نتیجے پہ پہنچنے سے پہلے کچھ مزید انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھا مراسلے کا معاملہ کہ کیا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ درست تھی یا نہیں تھی؟ اس کے اوپر آپ بحث کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سعد صاحب، آپ کا جواب آ گیا، تفصیلاً اس فیصلے سے متعلق بتا دیا۔ حبیب صاحب کے پاس مجھے جانا ہے، پھر پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ حبیب صاحب، اب نون لیگ کہہ رہی ہے کہ صدر عارف الوی کو مستعفی ہو جانا چاہیے اس عدالتی تفصیلی فیصلے کے بعد۔ دیکھیے، استعفیٰ کیوں دینا چاہیے؟ کیا اس لیے دینا چاہیے کہ انہوں نے صدر کا رول کیا ہے؟ صدر کا رول تو بڑا سیریمونیل قسم کا ہوتا ہے۔ صدر کوئی کانسٹیٹیوشنل کا بہت بڑا ماہر تو نہیں ہوتا نا، اور یہ تو صدر ڈاکٹر صاحب ہیں، دندان ساز ہیں، دانتوں کے ڈاکٹر ہیں۔ تو اب اس میں اگر انہیں کسی نے وزیر اعظم نے ایڈوائس بھیجی تو اب صدر کو کیوں مستعفی ہو جانا چاہیے؟ صحیح، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی بریک کے جانے بڑھے ہیں، واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔